अब वो सूरतें क्या क्या हैं, जरा इसको ज़हन में रखिएगा। पहला मसला यह है कि किसी शख्स को यह गुमान था कि अभी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ और वो खाना खाने या पानी पीने में मसरूफ था। उसे बाद में मालूम हुआ कि सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका था, तो अब वो क्या करे? तो फुक़हा किराम फरमाते हैं कि इस सूरत पर उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। यानी उस रोजे के बदले में वो एक रोजे रखेगा, एक रोजा रख लेगा। कफ़ारे में चूंकि 61 रोजे रखना पड़ते हैं तो कफ़ारा इस पर लाजिम नहीं आएगा। इस सूरत में इस पर सिर्फ उस रोजे की क़ज़ा लाजिम आएगी। दूसरा मसला कि कल भी मैंने आपको बताया था कि इकराए शरई किसको कहते हैं, कि किसी शख्स को खाने पीने पे मजबूर किया गया। यानी कोई शख्स धमकी दे कि अगर तू रोजा तोड़ देगा, यह है कि कोई शख्स किसी को यह धमकी दे कि अगर तू रोजा नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा या तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा या नाक और कान वगैरह काट दूंगा या जिस्म की किसी और उज़ू को नुकसान पहुंचाऊंगा या सख्त मारूंगा। तो अब अगर रोजेदार यह समझता है कि यह कहने वाला जो कह रहा है और यह कर भी गुजरेगा, गुज़िश्ता नशीस में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में बाज़ जगह पर ऐसे वाक़यात होते हैं और हुए भी हैं। अब अगर कोई शख्स के साथ ये मामला पेश आ जाए और वो रोजा तोड़ दे मजबूर होकर, तो फुक़हा किराम फरमाते हैं कि उस पर भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी उस रोजे की, कफ़ारा उस पर लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने भूल कर खाया पिया, हालांकि इससे रोजा नहीं टूटता, मगर वो ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया और फिर उसने खा पी लिया, तो फरमाते उस पर भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा उस पर भी लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने भूल कर जिमा कर लिया, हालांकि इससे रोजा नहीं टूटता, मगर उसने ये ख्याल किया कि अब तो मेरा रोजा टूट गया है, अब उसने जानबूझकर खा पी लिया, तो फरमाते इससे भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा इससे भी लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने कान में तेल टपकाया और वो अंदर चला गया, तो रोजा टूट जाएगा, मगर उस पर भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा उस पर भी जो है वो लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह किसी के पेट या दिमाग की झल्ली तक जख्म था और उसमें दवा डाली और दवा पेट या दिमाग तक पहुंच गई, रोजा टूट जाएगा, लेकिन उस पर भी क़ज़ा लाजिम आएगी, ऐसे बंदे पर भी कफ़ारा इस पर भी लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स ने नाक में दवा डाली और वो दिमाग तक पहुंच गई, तो जाहिर सी बात है कि रोजा टूट जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे बंदे पर भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। यानी वो ईद के बाद एक रोजा रख लेगा, उस पर भी कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने कोई ऐसी चीज खाई कि जिसके खाने से उमूमन लोग गिन करते हैं, मसलन पत्थर खा लिया किसी ने, कंकरियां खा ली, मट्टी खा ली, जैसे कि मुल्तानी मट्टी बाज लोग खाते हैं, रुई, कागज, घास वगैरह उसने खा लिया, तो फरमाते रोजा टूट जाएगा, लेकिन उस पर भी सिर्फ एक रोजे की क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा इस बंदे पर भी लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि कोई शख्स माह रमज़ानुल मुबारका में बिला नीयत रोजे की तरह रहा, यानी उसने पक्का इरादा किया या उसने नीयत ही नहीं की कि साहब मैं रोजा जो है वो नहीं रखूंगा और कि मेरा रोजा है मैं रोजा रखूंगा, इसकी उसने नीयत ही नहीं की और सारा दिन जो है वो बगैर रोजे के रहा, तो फरमाते उस पर भी सिर्फ एक रोजे की क़ज़ा लाजिम होगी और कफ़ारा जो है वो उस पर भी लाजिम नहीं होगा। इसी तरह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने सुबह शादी के वक्त नीयत नहीं की, बल्कि दिन में ज़वाल से पहले उसने नीयत की। हम लोग तो जिस वक्त सहरी खाते हैं उस वक्त नीयत करते हैं, या हमारा रात को उठ करके सहरी खाना यह भी नीयत है, और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन यहां पर जो बात समझाना चाह रहे हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सुबह शादी के वक्त नीयत नहीं की, बल्कि दिन में ज़वाल से पहले नीयत की, 9 बजे नीयत कर ली, 10 बजे नीयत कर ली, ज़वाल से पहले नीयत की और बाद नीयत के उसने खा पी लिया,
تو اس پر بھی صرف ایک روزے کی قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے, اس کو ذہن میں رکھے کہ ہم لوگ جو سحری کے وقت نیت کرتے ہیں یا سحری میں اٹھ کر کے کھانا, یہ ہماری نیت ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیں گے تو ہمیں 61 روزے رکھنے ہوں گے, اور وہ روزے پے در پہ ہم نے رکھنا پڑیں گے. ایک روزہ جو توڑا ہے, ایک تو اس کی قضا ہوگی, جو 60 روزے ہیں وہ کفارے کے ہوں گے. لیکن صبح اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے زوال سے پہلے اور اس کے بعد وہ روزہ توڑ دیتا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا, اس پر صرف ایک روزے کی قضا لازم آئے گی. یہ باریک مسئلہ ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسے بندے پر بھی جو ہے وہ کفارے لازم آ جائیں گے, حالانکہ اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی شخص کے حلق میں بارش کی اگر بوندیں چلی گئیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یا آنسو کے قطرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یا پسینے کے قطرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. فرماتے اس پر بھی صرف ایک روزے کی قضا لازم ہوگی, کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا. اور یہ بھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا, دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ پسینے کے قطرات یا آنسو کے قطرات اگر منہ میں ایسے داخل ہوئے کہ پورے منہ نے اس کی نمکینی کا مزہ محسوس کیا, تو یاد رکھیے تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا. اگر پورے منہ نے نمکینی کا مزہ محسوس نہیں کیا, کھارے پن کا مزہ محسوس نہیں کیا, تو اس کے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا, کفارہ نہیں ہوگا, صرف ایک دن کے روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور روزہ افطار کر لیا. موسم ایسا ہو گیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے, حالانکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, اور وہ روزہ افطار کر بیٹھا, اور بعد میں پتا چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, تو اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ اس پر بھی لازم نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی روزے دار کو دو افراد نے کہا کہ روزہ افطار کر لو, سورج غروب ہو گیا ہے, اور دیگر دو افراد نے کہا کہ ابھی دن ہے, روزہ افطار نہیں کرنا. اب اس بندے نے ان دو بندوں کی باتوں میں آ کر روزہ افطار کر لیا, اور بعد میں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہی نہیں تھا, تو یاد رکھیے کہ اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ جو ہے ایسے بندے پر بھی لازم نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسافر تھا, پھر وہ دن میں زوال کے بعد واپس آ گیا, تو اسے وہ بقیہ دن روزے کی طرح سے گزارنا واجب ہے, اور وہ روزے کی قضا بھی کرے گا. وہ دن بھی روزے کی طریقے سے گزارے گا اور وہ روزے کی قضا بھی کرے گا. اسی طرح میں آگے بڑھتا ہوں, مسائل آج کی نشست میں بہت زیادہ ہیں, ذرا جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کوئی خاتون حیض و نفاس سے پاک ہو گئی, تو اب اس پر بھی وہ بقیہ دن روزے کی طریقے سے گزارنا واجب ہے, اور اس پر قضا بھی ہے. مثلا 9 بجے کوئی خاتون پاک ہو گئی یا 10 بجے کوئی خاتون پاک ہو گئی, تو اب اسے وہ پورا دن روزے کی طریقے سے گزارے گی اور وہ قضا بھی کرے گی. اسی طرح فرماتے کوئی شخص مجنون تھا, اسے زوال کے بعد ہوش آ گیا, تو اسے بھی بقیہ دن روزے کی مثل گزارنا واجب ہے اور وہ قضا بھی کرے گا. کوئی شخص مریض تھا اور زوال کے بعد ٹھیک ہو گیا, تو اس پر بھی لازم ہے کہ پورا دن روزے کی طریقے سے گزارے گا اور وہ روزے کی قضا بھی کرے گا. اسی طرح کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا, کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ روزہ ٹوٹ گیا, تو اسے بھی پورا دن روزے کی مثل گزارنا واجب ہے اور اس پر قضا بھی ہے. کسی شخص کا جبرن کسی نے روزہ توڑوا دیا, تو اسے بھی وہ دن روزے کی مثل گزارنا واجب ہے اور اس پر بھی قضا ہے. پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں چلی گئی, تو اسے بھی بقیہ دن روزے کی طریقے سے گزارنا واجب ہے اور اس پر بھی قضا ہے. کوئی شخص کافر تھا, اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا, کوئی شخص کافر تھا مسلمان ہو گیا, تو اسے بھی بقیہ دن روزے کی طریقے سے گزارنا واجب ہے, مگر اس پر روزے کی قضا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ کوئی شخص اگر کافر تھا مسلمان ہو گیا, اسے بھی بقیہ دن روزے کی طریقے سے گزارنا واجب ہوگا, مگر اس پر قضا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ نابالغ تھا اور بچہ بالغ ہو گیا, تو اسے بھی بقیہ دن روزے کی طریقے سے گزارنا واجب ہوگا, مگر اس پر اس روزے کی قضا نہیں ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کافر تھا
لیکن ایک بات نابالغ کے حوالے سے بتاؤں میں آپ کو کہ نابالغ دن میں بالغ ہو گیا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں روزے کی نیت ہو سکتی تھی، یعنی زوال سے پہلے پہلے بالغ ہو گیا اور اب روزے کی نیت ہو سکتی تھی، یہ وقت ایسا ہے، اور اس نے روزے کی نیت بھی کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا صاحب، مگر پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو تب بھی اس پر اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ نابالغ کے لیے جو ہے یہ رعایت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کافر تھا اور مسلمان ہو گیا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں روزے کی نیت ہو سکتی تھی اور اس نے روزے کی نیت کر لی مگر پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو تب بھی اس پر اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ کافر کے لیے یہ رعایت ہے، اور نابالغ جو بالغ ہو جاتا ہے زوال سے پہلے پہلے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ شریعت نے یہ رعایت دی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے اور اس میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسے روزہ رکھوائیں۔ اگر وہ نہ رکھے، اب دیکھیے شریعت کا حکم، اگر وہ نہ رکھے تو مار کر کے روزہ رکھوائیں، اگر وہ نہیں رکھتا تو مار کر کے روزہ رکھوائیں، اس کی پوری طاقت دیکھیں۔ اگر اس نے روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا تو اس پر قضا کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہم جتنے لوگ روزے رکھتے ہیں آج الحمدللہ، تو یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہماری عادت ڈالی اور ہم روزے رکھتے ہیں، اور یہ روزے ہمیں دوزخ سے بچائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بھی عادت ڈالیں۔ بہت زیادہ لاڑ پیار میں ہم نہ کہیں کہ ٹھیک ہے نہیں رکھو، تمہارا باپ رکھ لیتا کافی ہے، تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو کہ اس نے بھی بڑا ہونا ہے، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے عبادت سے دور کرتے رہیں گے تو پھر ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، مسلمانوں کا جو حسن ہے اسلام کا، یہ سارا کا سارا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے اولاد کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے، طاقتور بنانے کی کوشش کیجئے، اسے کمزور نہیں بنائیے، طاقتور بنائیے کہ وہ روزے رکھے، پھر نسل کا سلسلہ چلنا ہے، پھر آگے جا کر کے اس کی اولاد نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ روزے سے متعلق تو یہ حکم ایک بچے کے لیے ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور طاقت آپ دیکھیں نہیں رکھتا تو مار کر کے روزہ رکھوائیں، اگر وہ توڑ دیتا ہے تو قضا کا حکم اس کے لیے نہیں لگے گا۔ ہاں اگر نماز توڑ دے گا، آپ اسے نماز کے لیے لے کر کے آئے اور اس نے نماز توڑ دی تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز اس سے دوبارہ جو ہے وہ پڑھوائی جائے گی، دوبارہ نماز پڑھوائی جائے گی۔ اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو روزے کی قضا جو ہے اس پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ظہر کبریٰ یعنی زوال سے پہلے، اور اس نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اسے وہ دن پورا روزے کی طریقے سے گزارنا ہوگا اور بعد میں اس پر اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسافر تھا، پھر وہ ظہر کبریٰ یعنی زوال سے پہلے واپس آ گیا، اس نے اقامت کر لی، پھر اس نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا وہ روزہ ہو جائے گا، اسے قضا نہیں رکھنا پڑے گا۔ آپ سفر میں گئے تھے، صبح کی فلائٹ سے آپ واپس آ گئے، ابھی اتنا وقت ہے کہ زوال سے پہلے آپ واپس آ گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان روزے سے ہیں، آپ نے بھی روزے کی نیت کر لی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، قضا آپ کو نہیں رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے کوئی شخص مریض تھا اور ظہر کبریٰ سے پہلے ٹھیک ہو گیا اور اس نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی یعنی زوال سے پہلے، تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا اور اسے بھی قضا روزہ رکھنا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں، یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، فرماتے اگر میت کے روزے قضا ہو گئے ہوں، انتقال ہو گیا اور اس کے روزے قضا تھے، میت کے اگر روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کا ولی، یہ ولی کہتے ہیں قریبی رشتہ دار کو، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے گا، مگر کب ادا کرے گا؟ جبکہ اس نے وصیت کی ہو اور مال بھی چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کر دے گا تو یہ بہتر ہے۔ اگر کسی میت کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے گا جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں ہے، ہاں اگر ولی کر دے گا تو یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے یعنی میت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔
تو روزے سے متعلق مسائل گزشتہ منگل سے ہم نے شروع کیے تھے، اور یہ آج ایک دن آ گیا کہ جس میں آج بھی منگل کا دن ہے کہ جس میں ہم نے روزے کے مسائل پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر لی ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں زکات سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو، کہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی زکات کے معاملات میں۔ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، کوشش کروں گا بہت کہ اس کو آسان کر کے بالکل آپ کے دماغ میں بٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے کہ مسائل سب کے سب آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے گفتگو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔